बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूं आपके साथ फ़ाइज़ा शिराज़ी। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में अपने इंट्रो में सबसे पहले बात करूंगी कश्मीरियों के हवाले से। आज 5 फरवरी कश्मीर डे है। मुल्क भर में आज कश्मीरियों से इज़हार यकजहती का दिन मनाया जा रहा है। वैसे तो इज़हार यकजहती हम हर रोज़ करते हैं, हमारे दिल कश्मीरियों के साथ हैं। उनके जितने भी वहाँ पे जुल्म व बर्बरियत का शिकार इस वक्त हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं वहाँ पे, ज़ाहिर सी बात है हम उसका इज़हार शायद हर रोज़ ना कर सकें, लेकिन हम उनके लिए दुआ गो भी हैं और उनकी इस मुश्किलात के हल के लिए यकीन माने नाज़रीन के ये हम दुआ भी करते हैं और इसके लिए हम चाहते हैं प्रैक्टिकली हमारी गवर्नमेंट कुछ करे, प्रैक्टिकली कुछ सामने आए चीज़ें। लेकिन बहरहाल जी मामलात हमेशा डायलॉग के ज़रिए सेटल्ड होते हैं। कोशिश करेंगे हमारी गवर्नमेंट तक ये मैसेज पहुंच जाए कि कश्मीर का जो मसला है उसको प्रायोरिटी पे रखा जाए, ना कि कश्मीर डे पे आके लफाजी कर दी जाए, बयानात दे दिए जाएं और बयानात देने के बाद सिर्फ इस हद तक बात आ जाए कि जनाब हम उनके साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। ज़ाहिर सी बात है हमारे बहन भाई हैं वहाँ पे, हम उनके साथ खड़े हैं, इसमें कहने की कोई बात नहीं है, लेकिन हमें प्रैक्टिकली भी उसका अमली नमूना जिसे कहते हैं वो पेश करना चाहिए। नाज़रीन, कश्मीरी अवाम की भारतीय तसल्लुत और जुल्म के ख़िलाफ़ लाज़वाल जदोजहद, आज़ादी और कुर्बानियों का एतराफ़ है। मुल्क भर में आज कश्मीरियों से, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कि इज़हार यकजहती का दिन मनाया जा रहा है। नाज़रीन, हर साल हम 5 फरवरी को इज़हार यकजहती कश्मीरियों के साथ मनाते हैं। यौम यकजहती कश्मीर पे हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आज मुल्क भर में आम तातील है। शहर शहर जो रिपोर्ट हुए हैं, जलसे भी किए गए हैं, जुलूस भी किए गए हैं, रैलियाँ भी निकाली गई हैं, तकारीर भी किए गए हैं, कॉन्फ्रेंसेस का इनकाद किया गया है। हमारे तमाम वज़रा की जानिब से भारी भारी स्टेटमेंट्स भी दी गई हैं जो कि सामने आई हैं। और इस सब के अलावा आर्मी चीफ़ ने नाज़रीन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है जिसको मैं डेफिनेटली अप्रिशिएट करूँगी। उन्होंने कुछ प्रैक्टिकली बात की है। उन्होंने कहा कि कश्मीर की खातिर हमने 3 जंगें लड़ी हैं, 10 जंगें भी लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे, बिलाशुबा कश्मीर एक दिन ज़रूर आज़ाद होगा। ये बात मुझे रूटीन से थोड़ा सा हट के लगी कि प्रैक्टिकली वो कुछ काविशों का जिक्र कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी अपने स्ट्रेटजी या जो उनका प्लान होगा उसके बारे में बता रहे हैं। अदरवाइज़ बाकी जितनी भी हुकूमती वज़रा की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई हैं, हर साल कश्मीर डे पे हम वही बातें सुनते हैं, हर साल कश्मीर डे पे हम वही दास्तानें सुनते हैं, हर साल कश्मीर डे पे उसी कॉन्टेक्स्ट में बातें की जाती हैं। ज़ाहिर सी बात है लफाजी की हद तक तो हम कश्मीरियों के साथ हैं और हमें प्रैक्टिकली भी हमारी गवर्नमेंट्स को चाहिए, हर आने वाली गवर्नमेंट को, मैं किसी एक गवर्नमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, कि इस पर प्रैक्टिकली कुछ करें। नाज़रीन, इस सब पे बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम अपने मुल्क की सियासी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए उससे अपने पैनलिस्ट के साथ डिबेट करेंगे। आपको बताएं कि हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है बिलाल अहमद भट्ट साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी कश्मीर विंग लाहौर PMLN। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। सरदार जुल्फ़िकार साहब हैं, एडवाइज़र टू गवर्नर पंजाब। बहुत शुक्रिया सरदार साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। सफदर हसन यूसुफजई साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर मेंबर हैं। बहुत शुक्रिया सफदर साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। चूँकि हुकूमती नुमाइंदे हमारे पास मौजूद हैं जो कि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कश्मीर विंग के हवाले से भी जनरल सेक्रेटरी हैं, तो उन्हीं से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। बिलाल साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आज भारी भारी, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में कहा, कि बयानात सामने आए हैं, बहुत लफाजी, बहुत अच्छे अच्छे अल्फाज थे, सुन के ऑनेस्टली बड़ा इम्प्रेस होते हैं कि जी इतने अच्छे अच्छे अल्फाज, लेकिन ये हर दफ़ा अल्फाज की हद तक की बात क्यों रह जाती है? क्यों नहीं आज तक ये मसला हल हो सका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर एक अज़म का नाम है। ये वो अज़म है कि जब तक इंशाअल्लाह मकबूजा जम्मू कश्मीर मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं हो जाता, तब तक इस अज़म को जारी व सारी रखने की हम सब की, पूरे पाकिस्तानियों की ये एक ही आवाज़ है। मैं आपको बताता चलूं, दिन तो साल में बेशुमार हैं जी, 365 दिन हैं साल में। अगर 365 दिन ही कश्मीरियों को थोड़ा थोड़ा हम सपोर्ट करते रहें, हम कश्मीर कॉज पे बात करते रहें, तो मैं ये समझता हूँ कि शायद आज हम किसी किनारे तक पहुँच जाते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ आज से 77 साल पहले जब तकसीम हिंद का मामला सामने आया,
جس کے 3 فریق تھے، بھارت، پاکستان اور کشمیر۔ اب آپ یہ دیکھیں، پاکستان الحمدللہ بن گیا، بھارت نے بھی اپنی 15 تاریخ کو آزادی کا پرچم لہرا دیا، لیکن کشمیریوں کا کیا قصور تھا؟ یہ وہ آج بھی 77 سال سے۔ بلال صاحب، یہ سوال آپ سے ہوتا ہے، پاکستان میں سب سے زیادہ جو رولنگ پارٹی رہی ہے وہ PMLN رہی ہے، اور ہمیشہ سے یہ سوال آپ ہی سے ہوتا رہے گا، زیادہ بیگیج آپ کے حصے میں آتا ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جس جگہ پہ، جس پلیٹ فارم پہ اقوام عالم ہو، عالم اسلام ہو یا اقوام متحدہ ہو، میں یہ سمجھتا ہوں جب بھی پاکستان مسلم لیگ نون کو موقع ملا، قائدین کو موقع ملا، میاں محمد نواز شریف نے اس پلیٹ فارم پہ بھرپور طریقے سے کشمیریوں کی نمائندگی کی۔ اب حال ہی میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھرپور کشمیریوں کی نمائندگی کرتے ہوئے جو ہے وہ اس کاز کو جو ہے دوبارہ سے اس پلیٹ فارم پہ لا رہے ہیں، جس سے ہم بہت دور اور بہت نیچے جا چکے ہیں 2019 میں۔ اگر 2019 نہ ہوتا تو شاید آج ہم کسی اور سیٹ اپ پہ بات کر رہے ہوتے۔ ہم رشتوں کو قریب کرتے ہیں، ہم ایک کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ جائیں، ہم ایک ٹیبل ٹاک پہ آ جائیں، لیکن پھر بیچ میں سے کوئی نہ کوئی ایسی شیطانی کرتا ہے کہ اس کاز کے ذریعے شاید اس کو اپنے مفادات عزیز ہیں، جس کی وجہ سے اس کو پورا نہیں ہونے دیا جا رہا۔ تو اس کا نزلہ جو ہے وہ آپ PMLN پہ نہیں ڈال سکتے۔ PMLN تو ہمیشہ سر یہ سارا نزلہ PMLN پہ نہیں ہے، صرف کوشچن PMLN سے اس لیے ہوتا ہے کہ زیادہ تر رولر پارٹی جو تھی، رولنگ پارٹی جو تھی، جس نے رول کیا تھا، وہ PMLN تھی۔ میں آپ کی جانب دوبارہ آتی ہوں، بلال صاحب سردار صاحب سے جانتے ہیں۔ سردار صاحب ذرا سوچئے پوری دنیا میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں اس سوال کا ایگزیکٹلی آج آپ سے جواب چاہتی ہوں۔ کشمیر کو دیکھ لیں، فلسطین کو دیکھ لیں، پھر اس سے پہلے ہم کبھی کبھار سن لیا کرتے تھے چیچنیا کے حوالے سے، بوسنیا بھی ہم نے سنا تھا۔ آخر مسلمان ہی کیوں سر تختہ مشق پہ ہمیشہ سے تختہ مشق بنتے ہیں؟ مسلمان ہی کیوں سر؟ مجھے اس سوال کا جواب آج تک نہیں ملا۔ جی بہت شکریہ فائزہ صاحبہ، میرے ساتھ میرے بھائی بیٹھے ہوئے بلال یاسین صاحب، بلال صاحب مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ کشمیر کے اس کاز کو لے کر آج تک اس کو آگے لے کر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ کے ایفرٹس کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں، ہماری بھی تقریباً آلموسٹ ہم جتنے بھی 40 سے اباو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ اقوام متحدہ کے اندر ہمارا کوئی ایسا پاکستانی وزیر اعظم نہیں گزرا جس نے سب سے پہلے جا کر فلسطین اور کشمیر کی بات نہ کی ہو۔ پہلے کشمیر کی بات کی ہے، بعد میں پاکستان کی بات کی ہے۔ ہر انسان جو درد دل رکھتا ہے، وہ کشمیری جو بہن بھائی ہیں، وہ ہمارے لیفٹ اور رائٹ ہمارے بازو ہیں۔ ہم ان کے بغیر بالکل، میں دوسرے الفاظ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپاہج ہیں جب تک وہ آزاد نہیں ہوں گے۔ تو جہاں تک دیکھیں، جیسے بلال صاحب نے کہا، آپ نے بھی کہا کہ ہر لیڈر کی جس میں میاں نواز شریف صاحب ہیں، آصف علی زرداری صاحب ہیں، یا ہمارے جتنے بھی حکمران اس سے پہلے گزر چکے ہیں، انہوں نے اپنا حصہ ضرور ڈالا ہے۔ لیکن میں تھوڑی سی یہاں پر 2-3 الفاظ، میں اس حکومت کا حصہ ہونے کے باوجود میں اپنی حکومت سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، اب ہمارا وہ وقت بالکل قریب آ چکا ہے کہ اب صرف اور صرف ہمارے بیان بازیوں کے اوپر کام نہیں چلے گا۔ وہ کشمیری بہن بھائی ہمارے، ان کے لیے ہم نے پریکٹیکلی مقدمہ جا کر جس فورم کے اوپر بھی ہو، ہمیں وہ لڑنا پڑے گا، اور یہ ہمارا، میں سمجھتا ہوں کہ فرض ہے۔ دیکھیں کیوں، جب تک ہم ایک پریکٹیکلی طور پہ جا کر کسی بھی جا کر دیکھیں، آج ہم امریکہ کو دیکھ رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم امریکہ کی آنکھوں کے اندر آنکھ ڈال کر ہم بات نہیں کریں گے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک وہ کشمیر کے لیے لینیٹ ویو نہیں لیں گے۔ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ میں سمجھتا ہوں بالکل ہم اس پوزیشن میں ہیں۔ ہمارے حکمرانوں کو ہمیں IMF کے پاس بھی جانا پڑتا ہے، جس میں بڑی سپورٹ امریکہ کی ہوتی ہے۔ ہمارا پاکستان وہ ملک ہے جس کو
جس نے بھی اس سے پہلے، میں سمجھتا ہوں کہ کئی حکمرانوں نے اس کو لوٹا بھی، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک کلمے کے نام کے اوپر ہے، اور الحمدللہ پاکستان ایک بہترین سپر پاور ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہمارے حکمران اپنا مقدمہ، فلسطین کا مقدمہ اور ہمارے کشمیر کا مقدمہ، میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ پریکٹیکلی طور پر اپنے دل سے لڑیں تو nothing is impossible۔ اپنے اتحادیوں کو یہ مشورہ دے جی میں بالکل، میں سمجھتا ہوں ہماری اس وقت مرکز کے اندر کولیشن گورنمنٹ ہے۔ میں جناب آج آپ کے اس فورم کے تھرو صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب سے میں پرزور اپیل کرتا ہوں بحیثیت پاکستانی، کیوں کہ کشمیری ہمارے بہن بھائی ہیں۔ میں وزیر اعظم جناب محمد شہباز شریف سے، صدر پاکستان جو ان کے ہیں اپنا میاں نواز شریف صاحب سے، مریم نواز صاحب سے، صدر پاکستان نہیں پارٹی کے صدر، پارٹی کے سربراہ ہیں، جی بالکل، میں ان سے بھی اپیل کروں گا کہ آپ متحد ہو کر اپنی تمام سیاسی اختلاف کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کشمیریوں کے لیے پریکٹیکلی آواز اٹھائیں۔ تیسری بڑی سیاسی جماعت بھی ہے سر، ان کے سربراہ سے بھی اپیل کر لیں۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ تیسری بڑی سربراہ وہ بھی ملک کی ایک ان کے بھی بالکل ایک انہوں نے بھی حکومت کی ہے۔ میں ان سے بھی درخواست کروں گا، ہمارے پاکستان تحریک انصاف والے بھائیوں سے بھی، کہ آئیں تمام سیاسی اختلاف کو ایک سائیڈ پر رکھ کر، رسا کشی کو چھوڑ کر کشمیر کے لیے بات کریں، کشمیر کاز کو لے کر اوپر جائیں، اپنی سیاسی رسا کشی کو چھوڑ دیں۔ آپ کی بات درست ہے سردار صاحب، آپ کی بات بہت درست ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم لوگ یہاں بیٹھ کے یہ ڈسکشن کر رہے ہیں، لیکن جو ہمارے حکمران ہیں ان کی اپنی سیاسی رسا کشی ختم ہو تو وہ کسی مسئلے کی طرف دیکھیں نا۔ ہمارے ملک میں یہ اناؤنس کیا جاتا ہے جی مہنگائی سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی ہے، مارکیٹس میں جا کے دیکھیں مہنگائی تو اسے ڈبل ہو گئی ہے، سنگل ڈیجٹس پہ اشاریے کی حد تک صرف مہنگائی آئی ہے۔ باتیں بہت اچھی ہیں ہمارے وزراء کی، ہمارے منسٹرز کی، لیکن پریکٹیکلی وہ فیلڈ ہے میرے خیال میں۔ میں جان لیتی ہوں ذرا صفدر صاحب سے، پھر آپ کی جانب آتی ہوں سردار صاحب۔ صفدر صاحب، کشمیریوں نے اوور ٹائم یہ ثابت کیا ہے کہ کوئی بھی ظلم ہو، کوئی بھی بربریت ہو، کوئی بھی ہتھ کنڈے، کوئی بھی قید ان کے جذبہ خود ارادیت کو مطلب وہ دبا نہیں سکتا ہے، اس کو کسی بھی طرح سے اس میں کسی قسم کی کمی نہیں لائی جا سکتی ہے۔ تو سر آپ یہ جو ہم ہر سال 5 فروری کو کشمیر ڈے مناتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے پریکٹیکلی ہمیں عالمی سطح پہ یہ آواز کس طرح سے بلند کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو السلام۔ میں کشمیر کے لیے صفدر صاحب کی آواز بریک ہو رہی ہے، صفدر صاحب کی آواز مجھے کلیئر نہیں آ رہی۔ صفدر صاحب مجھے آپ کی سمجھ نہیں آ رہی، ذرا دوبارہ سے سٹارٹ کیجئے گا پلیز۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میں ایک شعر سے آغاز کروں گا کہ یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملا ہے نہ ملے گا۔ یہاں تک تو بات درست ہے، لیکن آیا اگر ہم سال کے 365 دن میں ایک دن کشمیر کا نام لیں گے، ایک دن کشمیر پہ بیٹھ کریں گے، ایک دن بیٹھ کے کشمیر کے لیے بات کریں گے، تو آیا اس سے کشمیر آزاد ہو جائے گا؟ کبھی بھی پاکستان نہ پاکستان میں اگر یہ حالت ہو یا کوئی بھی ملک اگر اس رویے کے ساتھ اپنی جدوجہد کرے گا تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ سیکنڈلی، کشمیر کی آزادی تو آپ دیکھ لیں، قربانیاں تو ساری کشمیر کے لوگ دے رہے ہیں۔ ہم سال میں ایک دن منا کے کشمیر کی آزادی کے خواب دیکھتے ہیں، صرف ہماری پورا سال ہم نہ کشمیر کے لیے ایکٹیو ہوتے ہیں، نہ کوئی اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، نہ ادھر نیشنل نہ انٹرنیشنل۔ ہماری لوبنگ کشمیر کے لیے ہماری لوبنگ نہیں ہے۔ اور سیکنڈلی، اگر ہم اپنے ملک کو اندرونی طریقے سے اتنا متنازع بنا لیتے ہیں کہ جہاں پر حکومت متنازع ہو، جہاں پر کوئی بھی ادارہ آزادی سے کام نہ کر سکے، ہم اپنی فورن پالیسی کو آزاد نہیں کرا سکتے، کبھی بھی، ابھی تک تو نہیں کیا۔ ہماری فورن پالیسی کسی دوسرے ملک کے اشارے سے چلتی ہے۔ اس طریقے سے کشمیر کے لیے ہم سال میں اگر ایک دن آواز اٹھائیں گے تو کشمیر کبھی بھی آزاد، یہ ایک مسلسل اس کے لیے اسٹرگل کرنی چاہیے۔ جو بربریت مستعیت کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کے لیے میرے خیال میں ہمیں سال میں 365 دن ہی ان کی فکر کرنی چاہیے۔ وہ ایک شعر ہے نا، ہم پچھلے
70-75 سال سے یہ کہہ رہے ہیں، اور رزلٹ میں کیا ملا؟ وہ ایک شعر میں کہوں گا کہ ہمارے پاؤں الٹاتے فقط چلنے سے کیا ہوتا، بہت آگے گئے لیکن بہت پیچھے نکل آئے، ہم کشمیر کا کو بہت دور چھوڑ کے آئے ہیں، ہماری جتنی بھی اسٹیٹس جتنی بھی گورنمنٹ آتی ہے ادھر وہ اپنے مسائل سے آزاد نہیں ہوتی، تو وہ کشمیر کے لیے دس از جسٹ وی آر جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ کشمیر، وی آر ڈوئنگ نتھنگ فار کشمیر۔ میں اس پہ کسی قسم کی سیاست نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کی بات درست ہے صفدر صاحب، میں آپ کی بات سے ایگری کر بھی جاؤں، لیٹ سپوز میں آپ کی بات سے ایگری کر جاتی ہوں، پرابلم یہ ہے نا کہ آپ کی بھی حکومت رہی، چاہے کچھ ہی سال رہی، لیکن آپ کی بھی رہی، پیپلز پارٹی کی بھی حکومت رہی، PMLN کی بھی حکومت رہی، ہماری جو رولنگ پارٹیز ہیں وہ تو یہی ہے نا، آپ لوگوں نے اس ملک میں حکمرانی کی ہے، آپ لوگ آ کے یہاں اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ صرف ایک دن بعد کیوں کرتے ہیں، 365 دن بعد نہیں کرتے، تو سر یہ کویسچن مارک آپ لوگوں کی جانب دوبارہ آتا ہے، آپ لوگوں نے اس طرح سے آواز اٹھانی ہے۔ سر ہم تو اپنی جگہ پہ جتنی آواز اٹھا سکتے ہیں اٹھاتے ہیں، آرٹیکل 35A اب اس کو ایک فیڈرل اکائی بنا دیا گیا ہے سر، فیڈرل یونٹ بنا دیا گیا ہے وہاں پہ، اور یہ سب کچھ بہت زیادہ کنسرننگ ہے۔ پہلے تو بات تھی نا کہ ایک غیر قانونی تسلط ہے، اب انہوں نے اس کو قانونی اینگل دے دیا ہے، اس پہ بھی پریکٹیکلی کچھ نہیں کیا گیا نا سر، سوال تو اٹھتا ہے۔ اس میں پارٹیوں میں اس ٹائم پہ پولیٹیکلی اس کو نہیں بلکہ اس کو ایز نیشنل ایشو سمجھتا ہوں، جو سارے سیاسی پارٹیوں سر میں اس کو انٹرنیشنل ایشو سمجھتی ہوں، میں نہیں سمجھتی یہ نیشنل ایشو ہے، میں سمجھتی ہوں یہ انٹرنیشنل ایشو ہے، ہمارے عالم اسلام کو بلکہ تمام دنیا کو، اقوام متحدہ کو اس پہ فوکس ہونا ہوگا، جس طرح سے غزہ کے انہوں نے جنگ بندی کروائی ہے، اس طرح سے اس مسئلے کو بھی سارٹ آؤٹ کرنا ہوگا۔ ہمارے کشمیری مسلمان بہن بھائی ہیں، مجھے صفدر صاحب آپ کو پوائنٹ آ گیا، مجھے ایک بریک کی جانب جانا ہے ناظرین، بریک سے واپس آتے ہیں تو ہمارے ملک کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کو زیر بحث لائیں گے اس بریک کے بعد۔